आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। पहली खबर, पूरे मुल्क में आज इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है और तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए जमात इस्लामी भी इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गई है और रात से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो इस सुनामी को और मुल्क में दीगर जमातें जो महंगाई को लेकर मैदान में आ गई हैं, क्या फैसले ईवानों से बाहर अब मैदानों में होंगे? और हुकूमत के पास अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राज साहब, कितनी गिरफ्तारियां हुई और पंजाब हुकूमत ने किस किस्म की फस्तायत का मुजाहरा किया है? जो लोग आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं इनके खिलाफ, इसका भी हाल अहवाल हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, इमरान खान ने डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनको एक पैगाम भेजा। ये पैगाम क्या है और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल क्या आया? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या एक खलीज पैदा हो गई है? इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देते हुए क्या लिखा है अपने फैसले में, और 9 मई का बयानिया क्या हमेशा के लिए दफन हो गया? इसका हाल अहवाल भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज की कॉल इमरान खान ने दी और लोग इस हुकूमत के खिलाफ अब इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। ये जो खान साहब की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से ये कहा गया था कि अब ऐवानों में नहीं बल्कि हम मुकाबला करेंगे मैदानों में, और आप हमें अब मैदानों में देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में मौजूद है। हुकूमत के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर था। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर हमने हुकूमत के ऊपर प्रेशर का देखा, दफ़ा 144 का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। और राय साहब, रात से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। जो मरकजी सेक्रेटरी हैं अमीरुल अजीम, लाहौर, उनके घर पर भी छापा मारा गया। रात से ही कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। शहर इक़्तिदार इस वक्त एक फौजी छावनी, पुलिस छावनी का मंजर पेश कर रहा है और जगह जगह पर रुकावटें लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। रियासतें क्या राय साहब इसी तरह काम करती हैं, इसी तरह चलती हैं? हुकूमत के पास क्या कोई अब पॉलिसी नहीं है कि इन हथकंडों के अलावा भी कोई तामीरी काम किया जाए? अपोजिशन को अगर आप अपने साथ बैठाकर उनके जो मसाइल हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करके मुल्क के लिए काम किया जाता तो शायद हालात बेहतर होते। राय साहब, जो डेवलपमेंट्स हुई है एहतजाज के हवाले से, ये कुछ चीज़ें हम अपने सुनने वालों के सामने रख दें। और इस वक्त हुकूमत जो है वो कर क्या रही है इस एहतजाज को लेकर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जमात इस्लामी की, इस हवाले से भरपूर एक तो इसकी मजम्मत की है। डी चौक में जमात इस्लामी पहुंच रही है, रास्ते बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद काफिलों के आने का सिलसिला जो है पूरे मुल्क से जारी है। हाफिज नईम साहब का ये ऐलान था और उन्होंने कहा कि हम एक पुरअमन जमात हैं। इस्लामाबाद में हमारा पुरअमन धरना होगा, यानी धरना हर सूरत होगा इस्लामाबाद में ही होगा, और हमें अगर रोका ना जाए हुकूमत से, हम अवाम का हक लेकर ही वापस जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से लिखा कि जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स और वर्कर्स के घरों पर छापों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। अपोजिशन को इस बर्बरियत और फस्तायत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा होना चाहिए। हुकूमत क्या एडवेंचर के मूड में? राय साहब, एडवेंचर होगा क्योंकि अब ऐवान नहीं, मैदान सज चुका है। देखिए हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। ये खबर भी अपने नादरीन के साथ शेयर करते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद को कैसे एक कले में बदला गया है, और जो 5 बड़ी भयानक नोयत की वीडियोस अब सामने आई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है, इन 5 वीडियोस से जुड़ी खबरें भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी जमात है, तो उसके एहतजाज और उसके धरने का इतना खौफ है कि रहीम यार खान में PTI के जो MNA है जावेद इकबाल वड़ाइच,
ایک تو ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اس کے بعد راولپنڈی میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جتنی قیادت تھی، یعنی جتنی بھی قیادت کے لیڈر تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے گھر آدھی رات کو آپریشن نہ کیا گیا ہو اور چھاپا نہ مارا گیا ہو۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب ہیں، ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا اور ان کے ڈرائیور کو پولیس گرفتار کر کے ساتھ لے گئی۔ راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی پولیس نے راولپنڈی شہر سے لے کر جہاں سے اٹک کی حدود شروع ہوتی ہے تو اس حد کے شروع ہونے تک کوئی 100 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور درجنوں جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما جو ظہیر احمد آوان ہیں، وارث خان پولیس نے ان کے گھر بھی چھاپا مارا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جب پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اتنا خوف ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی نے 8 فروری 2024 کا الیکشن جیتا، اور اب اس ملک گیر احتجاج کا اتنا خوف ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور یہ اس بیانیے کو بھی غلط ثابت کرتا ہے جو کہ حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو قوم کبھی نہیں بھلا سکتی، لیکن اگر پی ٹی آئی پاکستان کے اندر انتشاری ٹولہ ہے یا غیر مقبول ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ایک پرامن احتجاج سے یہ جو کٹ پتلی حکومت اتنی گھبرائی ہوئی ہے، یہ اس گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑا دلچسپ انکشاف اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے متعلق سینئر صحافی اور سینئر اینکر محمد مالک صاحب نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انکشاف میں کہا کہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ جاب انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے، یعنی یہ جاب انہوں نے فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دے دی ہے، اور فوج سے کہا ہے کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں، اس کے بعد آپ جس قسم کے بیانات ہم سے دلوانا چاہیں گے ہم وہی بیانات دیں گے۔ اگر آپ پی ٹی آئی پر پابندی لگوانا چاہیں گے ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا موو کریں گے، اگر آپ ہم سے جج صاحبان کے اوپر حملے کروانا چاہیں گے تو ہم جج صاحبان پر حملے کروائیں گے۔ تو یہ جو محمد مالک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ الفاظ یہ استعمال کیے کہ اس کے بدلے جو ہم سے کروانا ہے ہم کریں گے، جو کہلوانا ہے ہم کہیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب سپریم کورٹ سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ ایک ایسی سچویشن میں جب کینیا کی عدالت نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر ایک فیصلہ صادر کر دیا تو جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ جو ہے یہ 1 سال سے ارشد شریف صاحب کی شہادت سے جڑا جو کیس ہے اس کو دبا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلی کہ کینیا کی عدالت نے تو یہ فیصلہ سنا دیا لیکن پاکستانی سپریم کورٹ میں اتنی بھی جرت نہیں کہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے۔ بہرحال اب یہ کیس فائنلی جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، 29 جولائی کو اس کی سماعت ہوگی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے یہ 29 جولائی سے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق بھی 2 اہم خبریں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو جو 78 نشستیں واپس دینے کا فیصلہ دیا، اس کے بعد یہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کسی بھی صورت یہ نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ نہیں ہونے دیں گے، اور منیب فاروق جنہیں پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ صحافی اور ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، انہوں نے کہا کہ اگلوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت یہ نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں گی، کسی پر توہین عدالت لگتی ہے تو توہین عدالت لگ جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اقدام کیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دھوکہ دہی تو کیا ہے لیکن ایک اقدام ان کو مجبوراً کرنا پڑا ہے۔ دھوکہ دہی کیا کیا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے تو الیکشن کمیشن نے اب جو پی ٹی آئی کے 39 ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو پی ٹی آئی کا
رکن تسلیم کر لیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, اور اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے تاکہ کم سے کم سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو عمل درآمد نہ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا اور اس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر سب سے پہلی توہین عدالت لگ سکتی تھی, تو توہین عدالت سے بچنے کے لیے انہوں نے وقتی طور پر تو یہ اقدام کیا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ اقدام بھی کیا ہے اور یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں ملی ہیں اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, یعنی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ, جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کے زر خرید غلام, جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے پاکستان کے سب سے استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ بدبودار سیاسی کردار, تو وہ اب بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایجنٹ کے طور پر وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق دو بڑی اور خبریں بھی ہیں, لیکن آپ کے پاس جو ایک اور اہم نیوز الرٹ ہے یہ پہلے آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. راز صاحب, ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ پیغام ڈائریکٹ عمران خان کی طرف سے یہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے نام جو ہے یہ جاری کیا, اور کیا کہا. قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جی عمر ایوب صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ کی حکومت پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے, لیکن تحریک انصاف اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر ایسا نہیں ہونے دیں گے. راج صاحب, حکومت کی تو کوشش رہی ہے پہلے دن سے کہ تحریک انصاف کو لڑایا جائے. 9 مئی کے بیانیے کے اوپر تحریک انصاف پر پابندی کی بات بھی کی گئی. اب پابندی لگانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے اس کا بھی ہم نے ایک عملی مظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انکار کے ساتھ دیکھ لیا کہ جماعتیں اس وقت کہاں پر کھڑی ہیں اور یہ شاید پابندی نہیں لگے گی. آپ بیانیہ بنا رہے ہیں, آپ اگر عظما بخاری کو دیکھیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ گئی اور بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ میں تو انصاف لینے آ گئی ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر صرف دہشت گردوں کو انصاف ملتا ہے یا پھر ہمیں بھی ملے گا, اور ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں انصاف کیسے نہیں ملتا. عدالت نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر ایف آئی اے میں درخواست دو, اور پھر اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے اور اگر کسی کا نام تم نے ای سی ایل میں ڈلوانا ہے تو تمہارے پاس حکومت بھی ہے, اور جاؤ جا کر حکومت میں تم لوگ ہو, بات کرو اپنے اداروں سے, اور ان کی درخواست جو ہے وہ اسی طرح واپس ہو گئی. رائے صاحب, پی ٹی آئی کے خلاف جو محاذ آرائی ہے اور جو لڑانے کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کے سامنے رائے صاحب, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اس جماعت پر پابندی ہونی چاہیے, چھٹی والے دن انصاف کہاں چلا گیا, آپ دہشت گردوں کو انصاف دیتے ہیں ہمیں بھی دیں. اور آئین کا آرٹیکل جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جماعت سیاسی کسے کہتے ہیں. پھر فرحان صدیقی, پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کی جوید لطیف اینڈ کمپنی اینڈ طلال چودھری ہوگا, پھر آپ کے ساتھ بیرسٹر دانیال, ان تمام لوگوں نے یہ سیکنڈ ٹیئر ہے. احسن اقبال غائب ہیں, باقی لوگ بھی غائب ہیں, میں اس طرف بھی آتا ہوں, لیکن یہ محاذ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بیانیے پر نون لیگ اس وقت اپنی سیاست کر رہی ہے. یہ ملک کے لیے اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے ان کے پاس پالیسی نہیں ہے. ہاں, تنقید کر لیں, تحریک انصاف پر تنقید کے ذریعے اپنی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اور نواز شریف صاحب ایون کہ شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے بھی آرمی چیف کا نام لے کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی, اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ویب سائٹ استعمال ہوتی تھی. رائے صاحب, یہ جو ٹروتھ کمیشن اس ملک میں بنایا جائے, لائٹ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ہر کرسی کے ساتھ لگا دینا چاہیے, تاکہ جب بھی کوئی جھوٹ بولے تو اس کی ریڈنگ پوری قوم دیکھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قوم سے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. اگر ویب سائٹ کے اوپر کچھ ایسا مواد چل رہا تھا تو پھر ایف آئی اے نے کیوں کوئی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی. میں نے ایکٹیویٹی اس لیے کہی چونکہ پتہ ہی چلا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کو اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں, عام آدمی ہے, انہیں بھی ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ عدلیہ کے خلاف جو ہے محاذ آرائی کر رہے ہیں. رائے صاحب, نوٹسز صحافیوں کو مل رہے ہیں, عام آدمیوں کو مل رہے ہیں, اور کسی طرح سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک فائر وال جو ہے وہ کھڑی کی ہے, اور اسے آج کل ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے اندر اظہار جو آزادی ہے, آزادی اظہار کو جو ہے ہم دبا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر یہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. رائے صاحب, یہ جنرل عاصم منیر کو ایک ڈائریکٹ پیغام دیا گیا عمر ایوب کی طرف سے, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت ڈوب چکی ہے, قوم نئے عام انتخابات کی تیاری کرے,
نئے الیکشن سے ہی ملک ترقی کرے گا. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں 18 اور مارچ سے متعلق جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی 9 مئی اور 18 مارچ کا ذکر کیا گیا ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہ یہ فوٹیجز غائب کی گئی اور کس نے کی ہے یہ قوم کو ضرور بتائیں. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات ایسا بیرسٹر گوہر اور یہ کریڈٹ ان لوگوں کو چاہتا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے پارلیمنٹ کے باہر لگا لی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے دیگر جماعتوں کو جو اتحاد میں اپوزیشن کے بیٹھی ہوئی ہیں, اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں, اگر یہ نہ نکلتے تو شاید کسی اور نے بھی نہیں نکلنا تھا. اب جماعت اسلامی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اب میدان میں ہے اور پھر یہ جو جنرل عاصم منیر اور دوسری طرف جو حکومت سیاست کر رہی ہے. سب کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کتنا وزن ہے اس بات میں کہ یہ لوگ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق دو مزید اہم خبریں بھی ہیں. یہ دونوں دلچسپ خبریں بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان مذاکرات کے متعلق ایک اہم انکشاف کیا ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے اپنے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ اس وقت ملک بدترین بحران کا شکار ہے. اس وقت ملک اس وقت تک بحران سے نہیں نکل سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سنجیدہ مذاکرات نہیں کرتے. یعنی انہوں نے تاثر دیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی یا اس وقت جو برسر اقتدار جعلی طریقے سے مسلط کی گئی جماعتیں ہیں یہ اس ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتی. عمران خان صاحب اس وقت سیاست کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, سب سے مقبول لیڈر ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب اس سے پہلے یہ بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو فوجی قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کو مشروط طور پر ان کا مینڈیٹ واپس کرنے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی رضامند ہے. لیکن 2-3 گارنٹیز مانگی گئی ہیں عمران خان صاحب سے, جن میں ایک گارنٹی یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ جو فوجی قیادت کی شخصیات ہیں ان کے خلاف بیانات نہ دیں اور اپنے سٹینس کو مائلڈ کر لیں. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک صرف بحران سے اس صورت میں نکل سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب ایک میز پر بیٹھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ناقد کے طور پر انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے نہ ریاست چل سکتی ہے, نہ معیشت چل سکتی ہے, نہ ملک چل سکتا ہے. اب اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی ہے, کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو ہوئی اس میں علامہ راجہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا کاظمی اور دیگر جو رہنما تھے وہ بھی شامل تھے, عمر ایوب بھی شامل تھے. تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہماری ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام 2 پیغامات دیے جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اور اس خبر کو کسی ویب سائٹ پر بھی پبلش نہیں کیا گیا. لیکن کوئکلی ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو کیا پیغام دیا. اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے پیغام میں یہ کہا کہ شہباز شریف اور ان کی یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ اصل میں چاہتی ہے کہ پاک فوج اور پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے اس کو آمنے سامنے کر دیں. 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے. اس پوری صورتحال میں اگر یہ تاثر بنے گا کہ تحریک انصاف جس کے پیچھے 90% عوام کھڑی ہے وہ اور پاک فوج آمنے سامنے ہے تو یہ کسی بھی صورت ملکی مفاد میں نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے نام دوسرے پیغام میں یہ کہا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس, GHQ اور اسی طرح دیگر حساس مقامات پر جو مظاہرے ہوئے ان کی فوٹیجز جو ہیں یہ غائب ہو چکی ہیں اور ان کی فوٹیجز کو ڈھونڈنا اور ان کو باہر نکالنا, منظر عام پر لانا بڑا ضروری ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 14 مارچ کو زمان پارک پر دھاوا بولا گیا, اس وقت اس دھاوے کی جو فوٹیجز تھیں ان کو بھی غائب کر دیا گیا. 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی غائب کر دیا گیا. ان فوٹیجز کو اب منظر عام پر لانے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں.
اب اس کے بعد ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے، کیونکہ اب عمر ایوب نے یہ بتایا کہ اسلام آباد کے کمشنر نے ہمارے اسلام آباد کے جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کیا۔ اب پی ٹی آئی دوبارہ 5 اگست کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی، علی امین گنڈا پور اس کی قیادت کریں گے، اور اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے قوم کو یہ میسج بھی دیا کہ قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے، اور عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ دسمبر تک یہ نئے الیکشن جو ہیں، یہ کٹ پتلی حکومت اتنے برے طریقے سے فیل ہو جائے گی کہ دسمبر میں جا کے نیا الیکشن کروانا پڑے گا۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق بھی عمر ایوب نے یہ الفاظ بولے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بطور وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ پریس کانفرنس کی ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہم نے لگایا ہے یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے قید کارکنوں کی رہائی کے لیے لگایا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے متعلق ایک اور حساس نوعیت کی خبر بھی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ ہمارے ویورز کے ساتھ پہلے آپ شیئر کریں۔ راز صاحب، اس کا ایک حکومتی ریئیکشن بھی آیا ہے، اور مشیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، رانا ثناء اللہ، اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، رد عمل کیا دیا، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے نام بانی پی ٹی آئی کے پیغام پر حکومتی جو رد عمل سامنے آیا، اس میں سیاسی مشیر وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج، آرمی چیف اور ریاست کے خلاف ان کا پروپیگنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس طرح کے بیان سے یہ ساری چیزیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، نومبر میں چیف جسٹس بدلتے ہیں، الیکشن کی تیاری کریں، اور ان چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی قیادت کی گفتگو پر شک ہوتا ہے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا اور ان چیزوں کو مینج کرنا ہوگا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ کوشش کریں گے، یہ جال بن رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکل سکے۔ ایسا دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس منظرنامے کے اوپر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جال بن رہے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ مل کر جال بنا جا رہا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے اوپر بات ہوگی، یہ نعرہ تو نون لیگ والوں کا تھا کہ ہماری بات ہوگی الیکشن سے پہلے، اور یہ کیا آرمی چیف کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے رابطے میں آ گئی ہے پی ٹی آئی کے، اور ادھر سے بھی گرین سگنل دے دیا گیا۔ یہ اس تناظر میں ہمیں سے دیکھیں کہ ہم مینج کریں گے، ہم اس کا راستہ روکیں گے، یہ دھمکی لگا رہے ہیں مینج کرنے کے نام کے اوپر، اور جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، یا پھر یہ چیف جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے۔ کس سے بات ہوئی ہے؟ یہ چیف آف آرمی چیف ہیں یا پھر چیف جسٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ یہ دو چیزیں ایسا میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور پھر اس حوالے سے رائے صاحب جو سوالات ہیں، جو سیریز آف کوشچن ہے کہ نیا الیکشن جو ہے، عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہوگا کب اور کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے اوپر کس سے بات ہوئی؟ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ اپنا کمنٹ دیں، اور عمران خان نے کیا جیل سے کوئی ڈیل کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں، یا پھر جو گیم نون لیگ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر کھیلی تھی، آصف علی زرداری آن بورڈ تھے، اب یہ سارے کے سارے لوزرز کے طور پر سیاسی منظرنامے پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہو رہے، پورے نہیں کیے جا رہے، اور ایک دھڑاڑ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان کیا پیدا ہو گئی ہے؟ کیا پیج پھٹ گیا ہے؟ کیا راستے جدا ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے راستے جو ہیں اس وقت ماپے جا رہے ہیں؟ کیا رائے صاحب ایسا ہی ہے؟ اور پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ان کو پیغام دے دیا ہے کہ یار ہم اب تمہاری نیپیز جو ہیں وہ نہیں بدلیں گے، اور نیپیز بدلنے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا، تم جانو اور تمہارے حالات جانو؟ رائے صاحب، اس میں ایک چیز میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ نظام پاکستان کا ہے، اور ہم جتنا کنسرن شو کرتے ہیں یہ کنسرن تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر بھی نون لیگ جو ہے وہ سیاست کرے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے سیاست ہوئی، اور میں ہمیشہ رائے صاحب یہ بات کہتا رہا ہوں اپنے ہر پلیٹ فارم کے اوپر، اپنی ہر گفتگو پہ، اپنے ہر تجزیے کے اندر، چاہے وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا کیوں نہ ہو، کہ ہمیں یہ جو آرمی چیف کی سیٹ ہے اسے نان پولیٹیکل کیسے بنانا ہے، اے پولیٹیکل کیسے بنانا ہے،
اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ طے کر دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو اگر کوئی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو جنرل سینئر ہوگا اسے ہم آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیں گے، اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بھی اسی طرح ہی آئے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، 4 لوگوں میں سے جرنیل کسی کو آپ نے پسند کرنا ہوتا ہے۔ تو رائے صاحب، پسند تو پھر نواز شریف کی ہوئی، پسند تو پھر پاکستان میں سیاستدانوں کی ہوئی، اور اب قوم دوبارہ سے یعنی اگلے سال یہ دوبارہ سے معاملات دیکھنے جائے گی اور اس کے اثرات بھی پاکستان کی سیاست پر پڑیں گے۔ تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ راز صاحب کہیں نہ کہیں انکار ہوا ہے؟ کیونکہ خبر یہ بھی آئی، اور میں کوئکلی یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کا اب ایک کیبنٹ جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور خبر یہ بھی راز صاحب پچھلے کئی دنوں سے، اور یہ میں نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بھی اس کو خبر کو تفصیل کے ساتھ سننے والوں کے سامنے رکھا کہ 3 استعفے ہیں، اور پہلا استعفیٰ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا، وہی کہتے ہیں مداخلت ہوتی ہے، مجھے اپنی مرضی کے ملک نہیں جانے دیا جاتا۔ پھر دوسری طرف جو آپ کے احسن اقبال صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں مداخلت ہوتی ہے، اور مداخلت ہو رہی ہے، سیاست کے اندر بھی مداخلت ہو رہی ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ IPPs کے معاملے میں بھی لغاری صاحب کا بھی یہی رونا اس وقت ہے۔ تو یہ مداخلت کی وجہ سے نون لیگ پریشان ہے یا مداخلت کروائی جا رہی ہے؟ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، نیپیز بدلنے کا موسم ختم ہو گیا، عمر گزر گئی نیپیز والی، اب اس لیے نون لیگ جو پریشان نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک اور اہم خبر ہے یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب میں مریم نواز کے حوالے سے کیا دلچسپ اور مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوئی، اور اس سے جڑی ایک ویڈیو وائرل بھی ہے۔ اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی مختصراً اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ لاہور میں جو آزادی فلائی اوور ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے اس نے آصف علی زرداری کی سالگرہ کی نام نہاد ایک تقریب سجائی۔ اب اس دوران وہاں پہ بجلی منقطع کر دی گئی، اور جیسی بجلی منقطع کی گئی تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے انہوں نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے، گو مریم گو، شرم کرو حیا کرو، مریم نواز تم شرم کرو حیا کرو۔ تو یہ نعرے مریم نواز کے خلاف لگے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے مریم نواز اور نواز شریف کا ایک بھیانک راز بھی غصے میں آ کے کھول دیا، اور فیصل میر نے یہ کہا کہ مریم نواز آج تم نے یہ جو لائٹس بند کروائی ہیں تو تمہارے متعلق میں یہ بتا دوں کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہ دیتی تو آج تم اور تمہارے والد نواز شریف جیل میں ہوتے۔ مریم نواز بشرا بی بی صاحبہ کی جگہ اس وقت جیل میں گل سڑ رہی ہوتی، اور شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کی جگہ اس وقت جیل میں ہوتے۔ یہ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو رخصت کرنے کے لیے، یعنی جو تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لائی گئی، یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے تم لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں تم سب لوگ جیل میں ہوتے اگر پیپلز پارٹی نہ آپ کا ساتھ دیتی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہوئی اور شریف خاندان نے ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ تو یہ ہاشمی صاحب ویڈیوز جو ہیں اس وقت وائرل ہیں، کس طریقے سے یہ آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کے جو پول ہیں یہ کھول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ہے تحریک انصاف کے MNA حاجی امتیاز کے اچانک لاپتہ ہونے کے متعلق، کیونکہ انہوں نے بھی ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا PTI کے ساتھ وابستگی کا، اور اس کے بعد سے یہ لاپتہ ہیں، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، لاہور ہائی کورٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کے ایک فیصلے کے 4 ایسے جملے تحریر کیے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو عملی طور پر بری بھی کر دیا ہے، عمران خان صاحب کو رہا بھی کر دیا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف تمام بیانیوں کو دفن کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ جو پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں سب سے پہلے تو جسٹس انوار الحق نے یہ ریمارکس دیے کہ جیسے ایک کیس سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ جیسی پتہ چلے کہ مقدمہ درج ہے تو فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں ملزم یعنی عمران خان صاحب جیل میں تھے
پھر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ عبوری ضمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم کو شامل تفتیش کرنا۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ 1 سال تک آپ کہاں رہے؟ 1 سال سے یہ مقدمات تھے، آپ نے عمران خان کی 1 سال سے گرفتاری نہیں ڈالی۔ جیسے ہی آپ کو عمران خان کی رہائی کی امید ہوئی، آپ کو اچانک عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی یاد آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات آنا بڑے ضروری ہیں۔ اب اس کے بعد جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہیں، جسٹس طارق شیخ، انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل سے کہا کہ آپ عبوری ضمانت کے دوران بھی تو انہیں شامل تفتیش کر سکتے تھے، اور اس پر پھر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جو دلائل دینے کی کوشش کی، اس پر بھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹس پڑھنا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے یہ ٹویٹس جو ہیں جج صاحبان آپ دیکھیں۔ اس پر جسٹس طارق انوار الحق نے یہ کہا کہ اس قسم کے بیانات تو موجودہ جو حکمرانوں کے سیاستدان ہیں، حکمران جماعتوں کے سیاستدان، وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو دی جا رہی ہیں۔ اس پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے، اور پھر عمران خان صاحب کا یہ جو نام نہاد جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا، اس کو کالعدم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے اندر خبر یہ چھپی ہے کہ جس قسم کے سوالات جج صاحبان نے اٹھائے، اس کے بعد پاکستان کی کوئی بھی عدالت جو ہے یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی توثیق نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ توثیق کی گئی تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ لکھا لکھایا ہے اور کس کے کہنے پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔